My name is Masooma Zishan. Welcome to another episode of Beyond with HCM, a platform for connecting students aspiring to study abroad with industry veterans and specialized university reps. HCM is a global education consultancy with our head office in Oakville, Canada, and our presence in North Africa, Middle East, and now in Pakistan. It is a part of Catalyst Ventures, and our management includes pioneers in the fields of media, event management, and business. Armed with ISEF certified counselors, we are here to make a mark and change the narrative of the education consultancy in Pakistan. Our USP lies in customer centricity and building and maintaining lifelong partnerships. Today's session of Beyond is very, very special. So we don't have a format. It's not like any of the previous sessions, and we have a very special guest. Joining us today is the inimitable Adil Hashmi, who will be talking to us about the impact of studying abroad, as well as share stories from his time when he studied and did his master's from USA. Adil को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, ना कि वो मुहताज हैं, but I'm gonna try and have a go at it. Adil is from one of the most renowned and respectable families of artists in Pakistan. He is the grandson of poet Faiz Ahmad Faiz. He did his master's from the Academy of Arts University from San Francisco, USA, and he will be telling us all about it later in the session. Kis naam se pukaru? Kya naam hai tumhara? Adil is a writer, an orator, a poet, a pianist, a philanthropist, a cultural ambassador, and a teacher. He has been, he originates from a family of teachers who love to teach, and that's been passed on in his DNA. He's been teaching us speaking, acting, and writing since the past 20 years. Adil has acted in so many advertisements and TV and radio programs. He's done hundreds of sessions and shows on TV and on stage. But you may remember him from his audiobook, which is a compilation of poetry from Allama Iqbal, Payam-e-Mashriq, or his acting in feature films like Bachana and the famous Donkey King. We've all seen it and loved him in it. With respect to his speaking skills, again, he's done poetry recitations across the globe hundreds of times. He's always short of time because, like we did, he's always invited for motivational sessions by academic institutions and corporations, as well as the fact that his TED Talks have garnered north of 500,000 views. Last but not the least, he is the co-founder of the Fairs Festival. The Fairs Festival was founded in 2015 and is a 3-day event which is attended by more than 25,000 participants and viewers annually across the globe. Welcome to Beyond with HCM, Adil. Thank you so much for joining us. Thank you, Masooma, and thank you for that wonderful, if not completely true, introduction. जो आपने मेरी तारीफ की, उसके बाद आपका तो मुझे पता नहीं, ना सुनने वालों का, लेकिन मैं अपने आप से मिलने के लिए बहुत बेताब हूं कि ये साहब कौन है. नहीं तो Adil, thank you so much again. लेकिन it's hardly ever, I tell everybody, it's hardly ever that we come across somebody so grounded and so humble as yourself. So हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं. Let's begin with, in your view, what is the impact of studies in general and the impact that you get when you study abroad? यार ये जरा सा लंबा इसका जवाब है. Is it okay if I speak in Urdu? Because I think yes, Urdu is more welcome. All right, excellent. अच्छा. एक और काम करते हैं. Let me just replace the word study with education. मैंने सिर्फ एक लफ्ज को बदल दिया है, study को education के साथ. कि भाई ऐसा क्या बाहर की डिग्री में कोई सुर्खाब का पर लगा हुआ है कि बाहर जाकर पढ़ना जो है वो जरूरी है या उससे बहुत फायदा होगा. जो किताब पढ़ाते हैं वो किताब हम यहाँ मंगवा लेंगे, इसमें ऐसी कौन सी कोई खास बात है. तो सबसे पहले तो जो हमारे नौजवान होंगे गालिबन सुनने वाले, वो ये आपस में तय कर लें अपने आप के साथ कि एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है. पहले तो ये तय कर लें, क्योंकि हमने पिछले 50 बरस में प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल, मदरसे,
ट्यूशन सेंटर, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, मैट्रिक, एफएससी, इन सब ने कोई डेफिनेशन तय नहीं की एजुकेशन की। तो पहले तो ये तय कर लें वो खुद कि भी इसका मतलब क्या है, कि जब मैं कहूं कि आई वांट्स टू गेट एजुकेशन, व्हाट डज दैट मीन? आई वांट्स टू बी एजुकेटेड, व्हाट डज दैट मीन? इसके मानी क्या है? तो पहले तो ये तय कर लें, उसके बाद देख लेंगे, जब ये तय हो जाएगा तो फिर देखेंगे भाई ये जो हमें चाहिए चीज, ये मिलती शेखुपुरा से है या चूनिया से है या लाहौर से है या लंदन से है या फ्रांस से है, जहां से मिलती है वहां से जाके ले लेंगे। तो 2-3 जुमलों में एजुकेशन जो है वो हमारे यहाँ पे पिछले कुछ 20-30 साल में उसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज से उसको जोड़ दिया गया है कि इसके एज कितने आए थे, इसके नंबर कितने आए थे, इसकी परसेंटेज कितनी थी इम्तिहान में, दैट्स इट। और कोई चीज जो है वो उसमें दखल अंदाजी नहीं करती। तो पहले तो इस बात से निकले कि बहुत सारे जो देखने वाले हैं, आपके वालिदैन ने और आपके स्कूलों कॉलेजों ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा और जुल्म किया है, ये मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो जुल्म में से निकलें। या आपने अपने वालिदैन को नहीं बताना कि मैंने ये कहा है आपसे, वरना वो मेरे दुश्मन हो जाएंगे, और ना स्कूलों को बताना है क्योंकि मेरे वो पहले से ही दुश्मन है। तो पहले तो ये तय कर लें कि अंग्रेजी में, उर्दू में, रियाजी में, साइंस में, ज्योग्राफी में नंबर कितने आए थे। क्या ये एजुकेशन है? ये एजुकेशन हरगिज नहीं है। अच्छा, अब भाई ये तो तय हुआ कि ये एजुकेशन नहीं है, अब ये कैसे तय करेंगे एजुकेशन है क्या? अच्छा, 2-3 अहम चीजें हैं उसमें। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं, आप इसके आगे एक लंबी फहरिस्त मुरत्तब कर लें चीजों की, हजारों चीजें डाल दें, क्योंकि आपकी अपनी जिंदगी है, मेरी तो है नहीं थैंकफुली। पहली चीज तो ये है कि एक आपने, मासूमा ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जो कि किया मेरे लिए उसने, जो गलत किया, लेकिन वो है ग्राउंडेड। अच्छा, ये एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज है। इसका मतलब क्या है? somebody is grounded, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप दुनिया में कहीं भी हो, आपका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, आप कोई भी काम करते हो, कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी सरजमीन है, कोई ऐसा उसूल है, कोई ऐसी फिक्र है, कोई ऐसा नजरिया है जिसने आपके पैरों को जकड़ के जमीन के साथ रोक रखा है, और आपकी जो जड़ें हैं वो वहां पे बहुत मजबूती से हैं। तो अगर बहुत कोई तूफान आए, आंधी चले, झक्कड़ चले, तो आप हिलेंगे नहीं। इसे कहते हैं ग्राउंडेड। इसके लिए एक और भी लफ्ज है, टू हैव स्ट्रॉन्ग रूट्स, कि आपकी जड़ें मजबूत हो। तो आप मुझे दुनिया की तारीख में कोई एक ऐसा दरख्त बताएं, कोई एक ऐसा दरख्त जिसकी जड़ें तो मजबूत नहीं है लेकिन तना बहुत मजबूत है, या शाखें बहुत मजबूत हैं, या फल बहुत देता है वो और जड़ें उसकी हैं नहीं। ऐसा नहीं होता। सो सबसे पहले तो ये जान लें कि वो जो भी जड़ें हैं वो आपकी क्या हैं, आपकी ग्राउंडिंग क्या है, और क्या आप उस पर मजबूती से खड़े हैं कि नहीं। वो तना निकलना, शाखें निकलना, फूल फल आना, वो बहुत दूर की बात है। पहले तो ये तय करें कि आप खड़े कहां पर हैं, किस चीज पर खड़े हैं। तो एक तो ये जान लें, अंग्रेजी का एक लफ्ज है कि अपने आप से पूछिए आप, हु आर यू ट्रूली। अगर आपको कोई बहुत से पैसे दे, कोई लालच दे, फेम एंड फॉर्च्यून के लालच दे, तो क्या आप अपने उसूलों का सौदा करेंगे या नहीं करेंगे? तो पहले तो ये जान लें। अच्छा, दूसरा ये कि जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, जो आपके बुजुर्ग थे, जो तहजीब थी, जो तमद्दुन था, जो सकाफत थी, क्या उसमें कुछ गुंधे हुए हैं आप, या आप कुछ हवा में फ्लोट कर रहे हैं उन बीजों की तरह जो कहीं भी चले जाते हैं और कहीं से भी एक झाड़ी उगाती है। तो ये भी जान लें। वो मुझे न जाने क्यों अभी याद आ गया एक अलामा साहब का शेर कि बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिल मीरा से पदर क्यों कर हो। तो आप में से बहुत सारे, अगर सब नहीं तो बहुत सारे, उनका ताल्लुक जिस सरजमीन से है, जिस सूबे से है, जिस जुबान से है, जिस तहजीब से है, उसमें तो पहले अपने आप को गूंद डालें, ताकि वो तो आपने से कहते हैं ना, घोट के आपने वो चीज पी ली है, आपके अंदर सरायत कर चुकी है। अब जब आपकी जड़ें मजबूत हो जाएं, तो फिर आप निकलें जमीन से बाहर और कहें कि हाँ, अब कोई आंधी आ जाए, कोई तूफान आ जाए, मुझे हिला नहीं सकती। अब चलते हैं कदम आगे कि ये एजुकेशन जो है ये आखिर बला क्या है और इसमें करना क्या होता है। इसका पहला सवाल ये है कि जो जो बहुत से लोग गलती करते हैं, दो गलतियां। पहली ये कि वो कहते हैं कि ये काम करने के बाद पैसे कितने मिलेंगे इस काम से, मैं कौन सी नौकरी करूंगा और उससे मुझे सालाना तनख्वाह मेरी कितनी होगी। एक एक तो ये बात। दूसरी ये कि इस शोबे में, जो भी वो शोबा, इसमें कितनी तरक्की होगी अगले 2-4-5-7 साल में। मुझे ये लगता है कि ये दोनों सवाल गलत हैं।
وہ ایک قول ہے حضرت علی کا کہ صحیح سوال آدھی عقل ہے. تو اگر آپ نے اپنی تعلیم اپنی ایجوکیشن جو ہے اس کا مرکز یہ رکھا ہے کہ آپ کو باہر سے کیا ملنا ہے اس کے لیے کہ پیسے کتنے ملیں گے یا کتنی جلدی میں جی ایم سے سی ایف او بن جاؤں گا, کتنی جلدی سی ایف او سے سی ای او بن جاؤں گا, اگر سوال آپ کے یہ ہیں تو پھر اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تو پھر سوال کیا ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہونا چاہیے کہ میں جو بھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, کیا میں اس تعلیم کے بعد جو آئندہ آنے والی دنیا میں زمانے میں نئے سوال اٹھیں گے, کیا میں ان کا جواب تلاش کر لوں گی یا کر لوں گا؟ کیونکہ جو انفارمیشن ہے وہ تو موجود ہے گوگل کے اوپر, تو اس کی تو ضرورت نہیں ہے. تو فرق کیا ہے انفارمیشن میں اور نالج میں؟ اس میں کیا فرق ہے؟ تو گوگل پر ہے تو وہ انفارمیشن ہے, آپ کے اندر اگر ہے تو پھر وہ نالج ہے. وہ ایک بڑی دلچسپ ایک بات تھی آئنسٹائن کی. معصومہ, you can stop me whenever you want because I'm going to keep rambling on. I feel very lucky and happy and excited when I speak to young people. تو 1930s کی غالباً دہائی تھی, ابھی دوسری جنگ عظیم شروع نہیں ہوئی تھی. تو آئنسٹائن جو تھے, ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن, وہ جرمن تھے, آسٹرین جرمن. تو وہ سمرز میں آکسفورڈ یا کیمبرج ان میں سے ایک یونیورسٹی میں سمر سیمسٹر پڑھایا کرتے تھے. تو ایک سال وہ گئے پڑھانے کے لیے. تو وہ جو وہاں کے جو فزکس کے طالب علم تھے ان کو آئنسٹائن نے ایک سوال نامہ دیا جو ان کا پیپر تھا, اور ان بچوں نے حل کیا اس کو. خیر واپس آ گئے. جب اگلے سال گئے دوبارہ تو یہ بچے ایک سال اور بڑے ہو گئے تھے. تو اس سال جو سوال نامہ دیا آئنسٹائن نے وہ بالکل وہی دیا. تو آئنسٹائن کا جو اسسٹنٹ تھا اس نے ٹوکا اور کہا کہ پروفیسر the questions are the same. تو آئنسٹائن نے کہا yes but the answers have changed. تو یہ تو صرف ایک سال میں فزکس نے اتنی ترقی کر لی کہ سوال تو وہی تھے لیکن جواب بدل گئے. لیکن آج کا جو دور ہے یا کوئی بھی دور, اس میں شاید سوال تو وہی رہتے ہیں لیکن ہر دور میں ہر سال 2-5 سال کے بعد ان کے جواب بدلتے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آج سے 20 سال پہلے آپ کسی سے پوچھتے کہ کیا پڑھنا چاہیے تو وہ کہتا میڈیسن, انجینئرنگ, وکالت, ایم بی اے, یہ 4 چیزیں تھیں بس کل ملا کے. آپ آج کسی کو پوچھیں کہ کیا پڑھنا چاہیے تو وہ غالباً کہے گا انٹرپرینیورشپ, کمپیوٹرز, آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ. تو سوال تو ایگزیکٹلی وہی ہے, 20 سال میں جواب بالکل بدل گئے. تو ایجوکیشن جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آئندہ سوال اٹھیں گے دنیا میں, کیا آپ کے پاس وہ کیپیسٹی ہوگی کہ آپ ان کے جواب تلاش کر سکیں, اور اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. اس کے لیے یہ عمل آنے کی ضرورت ہے کہ سیکھا کیسے جاتا ہے. کیونکہ ایجوکیشن جو ہے یا تعلیم جو ہے وہ ختم تو نہیں ہوتی. جیسے ہی آپ کو ایک کاغذ مل گیا, اس پہ ایک سٹیمپ لگی ہوئی ہے کسی یونیورسٹی کی, اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس صاحب نے یا اس نے لڑکی نے انڈر گریڈ یا گریڈ یا پی ایچ ڈی کی ہے اس شعبے میں, تو اس کا مطلب ہے کہ تمام عمر وہ جو شخص ہے وہ اب مزید کچھ نہیں سیکھے گا, خدا جانے کیا کچھ سیکھے گا. تو ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ میں وہ صلاحیت ہے کہ آپ سیکھتے ہی جائیں. اچھا, اب باہر سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ 2-3 مسائل اس میں. ایک تو یہ کہ میں بالکل یاد دہانی ہرگز نہیں کراؤں گا, سب کو معلوم ہی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے, سب کو بات معلوم ہے. ذرا آگے چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی نے لیٹس سے آرٹس سیکھنا ہے تو وہ لنڈن جاتا ہے یا امریکہ جاتا ہے, کسی نے فلم میکنگ سیکھنی ہے امریکہ جاتا ہے, ٹیکنالوجی سیکھنی ہے تو کیلیفورنیا جاتے ہیں. تو کچھ مراکز بن جاتے ہیں تعلیم کے حوالے سے, اور وہاں پہ جو بہترین دماغ ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک کلچر بن جاتا ہے, ایک انوائرمنٹ بن جاتی ہے اس شعبے کے لیے. تو یہ تو ایک بات ہے, کیونکہ تعلیم یا ایجوکیشن ایک ایسا کام ہے جو اکیلے بیٹھ کر کمرے میں تنہائی میں نہیں ہو سکتا. آپ کو لوگوں سے ملنا ہے, آپ نے ان کے خیالات سننے ہیں, آپ نے ان سے اتفاق کرنا ہے, آپ نے ان سے اختلاف کرنا ہے, اور آپ نے سیکھنا ہے کہ میں نے کسی سے اتفاق کیوں کیا اور اختلاف کیوں کیا. یہ جو سارا کچھ ہے یہ یہاں بھی ہو سکتا ہے, یہاں مشکل ہے. مغرب میں قدر آسان ہے. وہاں پہ روایت ہے کہ جب کسی سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کے خلاف بلوا نہیں ہوتا, فتوے نہیں ہوتے,
اس کو مارتے پیٹتے نہیں ہیں, وکٹمائز نہیں کرتے, کیونکہ ان کی ایک روایت ہے بالخصوص ایجوکیشن میں کہ ڈس ایگریمنٹ از اے گریٹ تھنگ. اور میں نے جب میں پڑھنے گیا, میری خوش قسمتی, تو میں نے بڑی حیرانی سے یہ بات وہاں پہ نوٹ کی کہ اگر میں یا کوئی اور اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ساتھ کسی بات کے اوپر اتفاق نہ کرے تو لڑائی نہیں ہوتی. تو میں بہت حیران ہوا کہ لڑائی کیوں نہیں ہو رہی کلاس میں. جب میں نے اگری کیے نہیں ٹیچر سے تو نہ کوئی بدمزگی ہے, نہ کوئی دھمکی ہے, نہ اس نے مجھے باہر نکالا ہے کلاس سے کہ خبردار تم نے سوال کیا مجھ سے اور تمہیں نہیں پتا. یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور مجھے خیال آیا کہ ارے کسی سے ڈس ایگری کرنا تو بہت عام سی بات ہے. اچھا, دوسری ایک بات اور وہ یہ کہ وہاں جا کر, چونکہ میری خواہش ہے کہ میرا ملک جو ہے وہ دنیا کا اول ترین ملک ہو تعلیم میں, لیکن اس وقت نہیں ہے. میری خواہش تو ضرور ہے یہ, لیکن حقیقت فی الحال نہیں ہے, اللہ کرے کہ ہو. تو ایسی جگہوں پر جانا ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ آخر ان کے پاس ایسی کیا گدڑ سنگی ہے. معصومہ کو ہرگز نہیں پتا گدڑ سنگی کیا ہوتی ہے. ان کے پاس ایسی کیا گدڑ سنگی ہے کہ یہ چاند پر پہنچ گئے, یہ مریخ پر پہنچ گئے, انہوں نے گوگل, فیس بک, ایپل, ٹیسلا, BMW, آڈی, یہ سب انہوں نے بنا لیا. ایئر بس, بوئنگ ان کے پاس ہے, اور ان میں سے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, یہ بھی ذی شعور ہے, ہم بھی ذی شعور ہیں, یہ محنتی ہے تو ہم بھی محنت کر سکتے ہیں. تو وہ فرق کیا ہے, وہ کیا فرق ہے, یہ آپ کو باہر جا کر پتا چلے گا کہ وہ فرق کیا ہے. ایک آدھ چیز میں اور بتا دیتا ہوں. ایک جو فرق ہے, ایک اور بھی ہے, وہ ہے ایٹیچیوڈ کا. ایک تو جو ایجوکیشن جو ہے یہ کم وقت ایسی ایک بلا چیز ہے کہ جب تک آپ کے اندر انکساری نہیں ہے تب تک آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتے. جب تک آپ کو یہ مغالطہ ہے کہ مجھے بہت پتا ہے, یا جو مجھے پتا ہے وہ حرف آخر ہے, یا جو مجھے پتا ہے وہ بالکل فائنل ہے, تو تب تک تو آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتے. تو انکساری اس ملک میں آنا قدرے مشکل ہے, قدرے. لیکن ویسٹ میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ بیسیوں ایسے لوگ ہیں جو نوبل پرائز جیتے ہوئے ہیں, 500 سال کی روایت ہے ان کی اس یونیورسٹی کی پڑھانے کی, اور ہزاروں وہاں سے ایسے لوگ نکلے ہیں جنہوں نے دنیا بدل دی ہے, اور اب آپ بھی اس کا حصہ ہیں یا بن سکتے ہیں. تو آپ کے اندر انکساری آتی ہے کہ آپ سے پہلے لوگ آئے تھے, انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں, اور وہ بڑے انکساری کے لوگ تھے, تو آپ کون ہیں؟ اور وہ آخری ایک بات, معصومہ یہ آخری بات ہے, وعدہ میرا آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا, بڑی دلچسپ بات, کہ ایک انسان کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کتنا علم حاصل کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ دیا کہ کم سے کم اتنا علم ضرور حاصل کر لو کہ تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ تم جاہل ہو. جتنا علم کم ہوتا ہے انسان کو اتنے اپنے اعلیٰ اور برتر ہونے کا مغالطہ ہوتا ہے. جتنا علم بڑھتا جاتا ہے انسان میں انکساری آتی جاتی ہے. اس لیے جو بڑے بڑے سورما لوگ ہیں دنیا کے, وہ پروفیسرز ہیں, ایکڈیمکس ہیں, جو بھی جائنٹس ہیں, ان سے آپ بات کریں, ان کو اس بات کا یقین ہے کہ انہیں کچھ نہیں پتا شعبے کے بارے میں. اور جن کو کچھ نہیں پتا کسی چیز کے بارے میں, ان کو یقین ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں بہت پتا ہے. انگریزی کی بڑی مزے کی ایک وہ اصطلاح ہے کہ the less I knew, the less I realized that the less I knew, but the more I knew, the more I realized that the less I knew. میں نے پتہ نہیں سوال کا جواب دیا کہ نہیں دیا معصومہ. کوئی دوستوں ساتھیوں کے کوئی سوال ہیں تو وہ مجھ تک پہنچائے, میں کوشش کروں گا. بالکل آپ نے دیے عدیل, اینڈ آئی وڈ لائک ٹو ریکیپ اٹ فار ایوری ون کہ عدیل سے آج ہم نے سیکھا ہے کہ the difference between information and knowledge, but اس سے بھی زیادہ the fact that when you study abroad you can agree to disagree. آپ بالکل بہادری سے ڈسکشن کر سکتے ہیں. آپ جب ہم کلاسز میں پڑھ رہے تھے, زبردست اسکولس تھے, ہم بہت پریولیجڈ رہے ہیں, میں اپنے بارے میں تو ڈیفینیٹلی بات کر سکتی ہوں, پھر بھی بڑا ڈر کے سوال کرتے تھے کہ ٹیچر باہر نہ پھینکتے یا کہہ کے keep quiet. So we can agree to disagree, and it is okay to be research oriented and inquisitive. So وہ سوال, انہی سوالوں پہ بار بار جواب ڈھونڈتے ہیں تو they are able to contemplate about it. So بہت سارے advantages ہیں, but یہ 2-3 میں نے پک اپ کیے. عدیل, ہمیں سوالات آنے شروع ہو گئے ہیں اور اسٹوڈنٹس نے آپ پہ ریسرچ بھی کی ہوئی ہے, تو میں پڑھ کے بتاتی ہوں. A question is that we understand that you're a trained classical pianist from Trinity College.
how were you able to juggle multiple interests while studying abroad? آپ باہر پڑھ رہے تھے, پھر آپ نے پتہ نہیں اتنا کچھ کر لیا, ذرا گائیڈ کریں. اچھا, یہ خفیہ باتیں ہیں معصومہ, اور یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے میرے جو راز ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیے ہیں. تو یہ بالکل میں اس کو چھپا کر رکھتا ہوں دنیا سے, یہ موسیقی کے شوق کو. اچھا, ایک تو یہ کہ میں نے جب باہر سے پڑھا تھا تو میں نے اس کے بہت سالوں کے بعد میوزک پڑھا, اس وقت نہیں پڑھا میں نے. اور کام کرنے کے دوران مجھے واپس آئے ہوئے پاکستان 10 12 15 سال ہو گئے تھے. مجھے بہت شوق تھا میوزک سیکھنے کا. میں نے سوچا کہ یار کوئی انسٹرومنٹ سیکھتے ہیں, تو مجھے پیانو کا بہت شوق تھا. تو میں نے کام سے 1 1.5 2 سال اپنے آپ کو بالکل ختم کر کے تو میں نے لاک کر لیا کمرے میں, اور میں نے ایک استاد کو ہائر کیا کہ مجھے سکھائیں پیانو کہ کیسے سیکھا جاتا ہے. یہ بکس لی, بہت ساری امتحان پاس کیے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک دلچسپ بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ بات غیر اہم ہے کہ یہ جگل کیسے ہوتا ہے, یہ غیر اہم بات ہے. اہم بات کیا ہے اس میں؟ اہم بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جو ہمارے سننے والے دوست ساتھی ہیں, آپ کا جو بھی شعبہ ہے, جس شعبے میں یہ آپ کو شوق ہے پڑھنے کا یا آگے ڈگری لینے کا, اور اللہ کرے کہ آپ باہر جائیں اور بہت سارے آپ کو مواقع ملیں پڑھنے کے اور سیکھنے کے, لیکن وہ جو بھی شعبہ ہوگا, جو بھی شعبہ ہے, آئی ٹی ہے یا جو بھی ہے, آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ آپ نے اس شعبے سے بالکل غیر منسلک ان کنیکٹڈ شعبے میں بھی کوئی نہ کوئی کام سیکھنا ضرور ہے, چاہے وہ بطور ہابی ہی سیکھیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 1901 سے لے کے 2005 تک کے 105 سال کے نوبل پرائز ونرز دیکھیں, جو سائنس کے نوبل پرائز ونرز ہیں, ناٹ پیس پرائز ونرز بٹ سائنس میں, جنہوں نے کوئی بریک تھرو کیا سائنس میں, فزکس ہے اور فلانا ہے اور دھماکہ ہے, جو کچھ بھی ہے. تو وہ لوگ جو نوبل پرائز جیتے, اور وہ لوگ جو اپنے کام کے بڑے ایکسپرٹس تھے, ان کے کنٹمپریز تھے, لیکن وہ نوبل پرائز نہیں جیت سکے. تو ونرز میں اور نان ونرز میں نے لفظ لوزرز یوز نہیں کیا, نان ونرز میں ایک اگر فرق تھا تو وہ کیا تھا؟ وہ فرق یہ تھا کہ جتنے بھی فزسسٹ تھے, سائنٹسٹ تھے, میتھمیٹیشینز تھے, بایولوجسٹ تھے, وہ کوئی نہ کوئی آرٹسٹک انڈیور بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے. آئنسٹائن واز آلسو اے وائلنسٹ. تو کچھ لوگ جو تھے وہ لکھتے تھے, کوئی ایکٹنگ کرتے تھے, کوئی میوزک کرتے تھے, کوئی پینٹنگ کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی کھوپڑی کے اندر جو ایک مادہ ہے, جو غالباً کائنات کی تاریخ کی سب سے کمپلیکس مشین ہے غالباً, تو ایک سائیڈ اس کی جو ہے, اس کو آپ جتنا بھی آپ ریفائن کر لیں, سائنٹیفک ہے, لاجیکل ہے, ریزن والی ہے, دوسری آرٹسٹک ہے, اگر آپ دونوں کو ساتھ اکٹھا کریں گے اوپر, تو جو آپ کا مین شعبہ ہے اس میں آپ کو بہت فرق پڑے گا, بہت زیادہ. یہ ایک عجیب و غریب مشین تخلیق کی ہے انسان نے. اس لیے عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں بڑے ڈرائی ہوتے ہیں, یا اکانومسٹ جو ہوتے ہیں بڑے ڈرائی ہوتے ہیں, بڑے بورنگ سے ہوتے ہیں. پر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی گفتگو سن کے بہت لطف آتا ہے, کیونکہ انہوں نے اور بھی برین کے جو پارٹس ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے. تو پہلا کام تو یہ کریں, ویسٹ جا کے جب بھی انشاءاللہ آپ جائیں, کہ جو بھی آپ کا شعبہ ہے اس میں تعلیم حاصل کریں, اس کے بارے میں جو کچھ پڑھ سکتے ہیں, مل سکتے ہیں لوگوں سے, ملیں, پڑھیں. لیکن وہاں پہ اتنے اور مواقع ہیں, اور سب کچھ, تھیٹر, میوزک, آرٹ, اسپورٹ, سائنس, میوزیمز, ہسٹری, ارے یار ایک لمبی فہرست ہے چیزوں کی, جو اس ملک میں وہ مواقع ملتے ہی نہیں ہیں آپ کو یہ سب کچھ کرنے کے. اور یہ بہت ضروری سپورٹنگ چیزیں ہیں آپ کے مین کرافٹ کے لیے, جو which are seemingly unconnected. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ میں نے زندگی کے بارے میں یا ایکٹنگ کے بارے میں جتنا پیانو کی پریکٹس میں سیکھا ہے, وہ تو میں نے فلم اسکول میں نہیں سیکھا, کیونکہ جو دماغ ہے وہ عجیب و غریب طریقے سے کام کرتا ہے. سو میک شیور وین یو گو اینڈ اسٹڈی, فرسٹ میک شیور یو گو اینڈ اسٹڈی, پہلی چیز. اینڈ وین یو ڈو, تو اپنے آپ کو آپ نے محدود نہیں کرنا صرف اپنے ایک شعبے میں, بلکہ آپ نے ہر چیز میں جا کے منہ ماری کرنی ہے, ہر چیز میں, چاہے آپ کی دلچسپی کی وہ نہیں بھی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ طرح طرح کے جو ذہن کے اندر جو دریچے ہیں, کھڑکیاں, وہ کھلیں گے, اور آپ کہیں گے ارے یار یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, واہ واہ واہ. تو وہ جو پیانو کی بات ہے وہ رہ گئی بیچ میں. کیسے ہوتا ہے سارا کچھ؟ وہ جو بھی میرے دوست نے یہ سوال پوچھا ہے, ان سے گزارش ہے کہ دنیا میں لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں. مائیکل اینجلو جو تھا, he was perhaps arguably the greatest painter ever, the greatest architect ever, the greatest sculptor ever. 3 بالکل مختلف شعبے, اور ان کا وہ گریٹسٹ تھا ایور. تو یہ تو صرف ایک مثال ہے.
اس زمانے میں کم وقت ہر کوئی ایسا تھا. رینیسانس کی اگر آپ تاریخ پڑھیں 200-250 سال کی, تو اس میں جو ان نون لوگ تھے, ارے ان کو میتھمیٹکس کے بارے میں, سائنس کے بارے میں, آرٹس کے بارے میں, کلرز کے بارے میں, پینٹنگ کے بارے میں, پرسپیکٹو کے بارے میں اتنا کچھ پتا تھا. ارے یار یہ تو ایک چیز سیکھنے میں 100 سال لگ گئے, ان کم وقتوں نے ایک زندگی میں یہ سارا کچھ سیکھ ڈالا. یہ کیسے سیکھا انہوں نے؟ تو صرف زور لگانے کی ضرورت ہے, اور کاش میں نے بہت کچھ اور کیا ہوتا پر نہیں کر پایا, لیکن مجھے یقین ہے کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ بہت کچھ اور کر پائیں گے. جی معصومہ. عدیل کی پیانو سکلز جو ہیں وہ ہم جب لمز میں لائف ٹائم لرننگ ایٹ لمز ساتھ میں بنا رہے تھے, اٹ از ناؤ نون ایز دا سینٹر آف کنٹینیوئنگ ایجوکیشن. سو اس میں ہم نے میوزک ٹیچرز اور کیلیگرافی اور بہت ساری ہابی کورسز بھی رکھے تھے. تو اس میں جب ہم نے ایک پیانو ٹیچر سے we were doing a demo and the students were there and attending it, تو ادھر عدیل بڑے چھپے رستم نکلے, ہم نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے بجایا اور ہم تب ہکے بکے رہ گئے, which means we were mesmerized, right? اس سے بھی بڑا ورڈ میرے مائنڈ میں آ نہیں رہا. I need vocabulary lessons, so no doubt he is able to do it and he is pushing us کہ باؤنڈریز کو ایکسپلور کرنا ہے, بہت ساری چیزیں ٹرائی کرنی ہیں, اور کریٹو جوسز تبھی فلو کریں گے, یو ول پرفارم بیٹر ان یور کریئر. ہمیں اور بھی سوال آ رہے ہیں تیزی سے. عدیل, let me try and ask you, for someone who's already done his masters, what would be the best option? عبد الرحیم ملک یہ پوچھ رہے ہیں, if I've already done my masters, what are my options now? عبد الرحیم ملک, مجھے نہیں پتا آپ نے کس میں کیا ماسٹرز, لیکن میں صرف آپ کو اپنے تجربے سے بتا دوں کہ میں بھی ماسٹرز کرنے کے بعد ہی باہر پڑھنے گیا تھا. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ نے کیا ماسٹرز, کیونکہ شاید مجھے اندیشہ ہے کہ چھوٹی عمر میں شاید انسان اتنا نہ سیکھ پائے جو ذرا سی بڑی عمر کا انسان سیکھ پاتا ہے. یہ میرا اندیشہ ہے. اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہے تو ضرور کریں. اچھا, دوسرا یہ کہ یہ جو سوال ہے کہ مجھے آگے جا کر کیا پڑھنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے, اس سوال کا جواب کون دے گا؟ اچھا, اس سوال کا جواب نہ مجھے دینا ہے, نہ آپ کے والدین کو, نہ کسی کو. اس سوال کا جواب آپ کے ذہن نے بھی نہیں دینا. اس سوال کا جواب آپ کے دل نے دینا ہے کہ کس چیز میں دل لگتا ہے. کہ اگر میں یہ ڈگری لے لوں یا یہ میں ایجوکیشن فلاں چیز میں حاصل کر لوں اور پھر فلاں شعبہ ہوگا میرا, تو میں کیسا محسوس کروں گا اس کا حصہ بن کے. اگر آپ کو یہ سوچ کر ایک لطف آتا ہے, جی چاہتا ہے کہ ہاں یار یہ کرنا چاہیے, کام مزے کا ہے, میں اپنی زندگی اس کام میں یا کم سے کم کچھ سال اس کام میں ضائع کرنا چاہتا ہوں, تو پھر اسے پرسو کر لیں. اور میں نے بار بار کہا, ایک دفعہ کا دوبارہ کہتا ہوں, ذہن سے نہیں پوچھنا آپ نے, کیونکہ ذہن جو ہے وہ فوراً کہے گا 2 + 2 = 4, یہ اسکالرشپ, یہ پیسے, یہ شہرت, یہاں پہ شادی ہو جائے گی, جہیز میں یہ کچھ آ جائے گا یا نہیں کچھ آئے گا. ذہن پہ نہیں رہنا. So this question has to be answered by your heart. ایک چیز. دوسری ایک بات, جب آپ کا دل اس کا جواب دے دے کہ مجھے اس کا شوق ہے, میتھمیٹکس ہے یا سائنس ہے یا آرٹس ہے, کمپیوٹرز ہیں یا ایکٹنگ ہے, ارے بھائی جو بھی ہے, جہاں دل لگتا ہے, جب آپ کا دل فیصلہ کر لے, اب اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے ذہن کی ضرورت ضرور ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے. لیکن فیصلہ دل کرے گا اور پہنچائے گا ذہن. جس کو یہ بات آ جائے سمجھ میں, آپ سمجھیں گے وہ کامیاب ہے, وہ کامیاب ہے. تو آپ نے ماسٹر کر کے وہاں کیا پڑھنا ہے جا کے آپ طے کریں گے کہ کیا دل کرتا ہے پڑھنے کے لیے. جی کس بات, اس لیے نہیں کہ لوگ جب سنیں گے تو لوگ کہیں گے ارے واہ بڑے امپریس ہوں گے, یا ہماری ہمسائے میں جو خاتون ہے ان کی بیٹی بڑی امپریس ہوگی. اس لیے نہیں آپ نے باہر جا کر پڑھنا. پڑھنا اس لیے ہے کہ جو میں زندگی کے اپنے گھنٹے, مہینے, سال لگاؤں گا اس میں, کیا یہ جو مجھے اس کے عوض جو تجربہ ملے گا کیا اس میں لطف ہے. اگر آپ سمجھے کہ ہاں ہے تو فوراً آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں اپلیکیشن اور آج ہی بھیج دیں. جی عدیل, the next question that we have is what made you come back to Pakistan? آمینہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ واپس کیوں آئے. ہائے آمنہ, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ارے خاک نے وہیں پہنچنا ہے جہاں سے وہ نکلی تھی, کہاں جاتے پھر. کوشش تو میں نے بہت کی کہ میں اس خطے سے, اس مٹی سے, اس ملک سے اپنی جڑیں اکھاڑ لوں اور وہ جا کے گاڑ دوں امریکہ میں اور کہوں جی میں تو امریکی ہوں, آئی ایم این امیریکن, آئی وانٹ ٹو بی ٹام کروز. میں نے پوری کوشش کی اس کے لیے. لیکن میں 2 باتیں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیوں میں نے فیصلہ کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ میں جب پڑھنے گیا تھا تو میں 1 وے ٹکٹ لے کر گیا تھا,
کیونکہ پاکستان سے کوئی امریکہ پڑھنے جا رہا ہو اور وہ بھی فلم میکنگ, تو کون بے وقوف ہے جو ہالی ووڈ چھوڑ کر پاکستان آئے گا؟ وہ تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا نا. تو میں نے ٹکٹ ہی 1 میں لیا کہ مجھے تو واپس نہیں آنا, یہ ملک غریب ہے اور چھوٹا ہے اور گرمی بہت ہے اور یہاں دیکھو مٹی کتنی سڑکوں کے اوپر اور یہ لوڈ شیڈنگ, ارے توبہ توبہ توبہ, مجھے نہیں واپس آنا. تو میں پہنچ گیا ایک امیر ترین ملک امریکہ. اچھا مجھے جب سال ہو گیا وہاں پر, مجھے وہ شام یاد ہے, تو مجھے ایک میرے دوست کا فون آیا, بہت مدت سے اس سے بات نہیں ہوئی تھی. تو جب دوستی بہت پرانی ہو جائے نا, آمنا آپ کو پتا ہوگا اس بات کا کہ پرانی آپ کی کوئی دوستیں ہیں, تو دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے کی عزت زیادہ نہیں کرتے, تو سلام علیہ کیا حال ہے ایسی باتیں نہیں کرتے, اور سیدھی جو بات کرنی ہے وہی کرتے ہیں. تو میرے دوست نے مجھے ایک موٹی سی گالی نکالی پنجابی میں اور کہا کہ ایک لطیفہ سن لے. میں نے کہا سنا. تو اس نے مجھے ایک لطیفہ سنایا اور میں بہت زور سے ہنسا, اور یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا. 30 سیکنڈ کا فون تھا. اور مجھے یہ خیال آیا, میں بیٹھا ہوا تھا سین فرانسسکو میں ڈاؤن ٹاؤن مونٹگومری اسٹریٹ کے اوپر, اسٹریٹ کے باہر ایک بینچ کے اوپر, شام 5-6 بجے کا وقت تھا, مجھے وہ بھی یاد. اور مجھے خیال آیا کہ قریباً 1 سال 1.25 سال ہو گیا مجھے امریکہ میں پڑھتے ہوئے, لیکن میں اتنا کھل کھلا کے آج تک امریکہ میں نہیں ہنسا. تو مجھے لگا کہ میں تو آ گیا امریکہ, لیکن میری ہنسی اور میری زبان جو ہے نا وہ وہیں رہ گئی ہے. تو کیا مجھے ساری زندگی بے زبانی میں رہنا پڑے گا یہاں پہ, جہاں میں کھل کھلا کے ہنس بھی نہیں سکتا؟ میرے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ مجھے واپس جانا پڑے گا. جب میں نے ختم کی ڈگری اپنی, تو مجھے وہاں کام کی آفر تھی, جو ٹیچرز تھے وہ میرے دوست بن گئے تھے. تو آخری جب میری کلاس ختم ہوئی تو میں نے اپنے ٹیچرز کو کہا کہ میں کل واپس جا رہا ہوں, اگلے دن واپس آ گیا. تو میری ایک ٹیچر تھی, ہالی پین نام ہے اس کا, رائٹر, بہت سے ناولز لکھے ہیں اس نے مجھ سے پوچھا بڑی حیرانی سے, why do you want to go back to Pakistan? Who goes back from San Francisco to Pakistan? بڑی حیران تھی اس بات کے اوپر. تو مجھے یاد ہے میں نے اس سے کیا کہا, میں نے اس سے کہا کہ ہالی آئی ایم ناٹ گوئنگ بیک ٹو پاکستان, آئی ایم گوئنگ ہوم. تو جب آپ یہ طے کر لیں کہ گھر کہاں ہوتا ہے آپ کا, یہ آپ نے طے کرنا کہ گھر کون سا ہے, جب آپ یہ طے کریں گے کہ گھر کہاں ہے, تو اس بات سے قطع نظر کہ وہ گھر بڑا ہے یا چھوٹا ہے, یا اس میں بجلی ہے یا نہیں ہے, ارے بھائی گھر تو گھر ہوتا ہے نا, گھر تو گھر ہوتا ہے. تو مجھے وہ چیز واپس لے آئی پھر کہ بھائی جانا تو گھر ہی ہوتا ہے نا. پھر کسی اور کا جو گھر ہے وہ کتنا ہی خوبصورت ہو, شاندار ہو, اس میں کتنے شیشے لگے ہوں, عمارت بہت بڑی ہو, بڑے بڑے فوارے ہوں, ارے بھائی میرا تو نہیں ہے نا. تو میرا گھر کتنا ہی چھوٹا ہے, کتنا ہی تنگ ہے, کتنا ہی تاریک ہے, بھائی ہے تو میرا نا. تو مجھے تو یہ چیز واپس لے کے آئی تھی. بہت سے لوگ واپس نہیں آتے, ان کی اپنی کوئی وجہ ہوگی جو میری سمجھ سے باہر ہے, لیکن مجھے معلوم تھا کہ I have to go back to my roots. That was my problem and I'm happy I did it. I think that's beautiful, Adil. Of course, many people want to settle in there, migrate there, but I think that's beautiful. We need more of you, and we need more of such people who come back and strengthen the roots. Being conscious of time, میں ایک بہت because بہت ہی مزے کا ایک سوال آیا ہے, light hearted سا, عبداللہ نے بھیجا ہے, and after this serious session I'm still going to take it and then we'll bid adieu. وہ یہ پوچھ رہے ہیں جیسے ہی آپ امریکہ پہنچے آپ کا پہلا ناشتہ کیا تھا؟ So that's what he wants to know. عبداللہ آپ کا تعلق یا تو گجرانوالہ سے ہے یا کشمیر سے ہے یا لاہور سے ہے, غالباً پہلا ناشتہ کیا تھا یار؟ میں آپ کو بات بتا دوں کہ میرا پہلا کیا, پورے 2 سال میرا جو ناشتہ تھا وہ ناشتہ تھا جو میں نے اس کے بعد کبھی نہیں کیا. وہ کوئی چیز سینڈوچ ٹائپ گورا ناشتہ تھا. اور آپ کو پتا ہے کوئی انسان پاکستانی ہو اور ناشتہ اس کو صحیح نہ ملے, یہ نہیں. تو میں نے بڑی قسم پرسی میں گزارے وہ 2 سال. اور مجھے یاد ہے میری جو اپارٹمنٹ تھا اس کے نیچے ایک چھوٹی سی ایک کافی شاپ تھی, تو میں وہاں سے روکھا سوکھا لیا کرتا تھا سینڈوچ ایک. اور مجھے ابھی بھی 15 16 18 برس کے بعد بھی یہ سوچ کر کے ناشتے میں کیا میں کھاتا تھا تو مجھے متلی شروع ہو گئی. شکر ہے اور آج صبح میں نے انڈا پراٹھا کھایا. تو میں آپ جب جائیں گے وہاں پہ انشاءاللہ تو آپ اپنے ناشتے کا بندوبست کر کے جائیے گا, کیونکہ وہاں کھانے کو جو ملے گا وہ ہم دیسی بندے نہیں کھا سکتے. ہمیں نہاری اور پائے اور پراٹھے چاہیے ہوتے ہیں صبح ناشتے میں, ورنہ ہماری آنکھ نہیں کھلتی. ویسے تو آنکھ اس کے کھانے کے بعد بھی نہیں کھلتی, لیکن پہلے تو بالکل نہیں کھلتی. تو ہاں, ناشتہ اور لنچ اور ڈنر بھی میں نے بڑی تکلیف سے گزارے تھے وہ 2-3 سال جتنے بھی گزارے تھے. So thank you for reminding me. Shame on you. No, I'm just kidding. Abdullah, thank you for this humorous question. Adil نے آپ کے ساتھ ساری
دل کی باتیں شیئر کر دی ہیں. سو یو نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو کوک. آپ نے اپنی امی سے سیکھنا ہے اور پھر جانا ہے, ادروائز آپ کے ساتھ تھوڑی زندگی مشکل رہے گی. That brings us to an end of a session. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں یہ میرا پہلا سیشن نہیں ہے. whatever organization I go to for many years at LUMS, عدیل بولتے جائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سنتے جائیں. We learned so much from him at each session. So I'm a little sad to say goodbye, but still, thank you so much, Adil, for taking out time. Thank you for being you and coming back to Pakistan and also being part of this session to educate all of us, especially the young generation. معصومہ, میں نے ہرگز آپ کی محبت میں یا ایڈسم کی محبت میں یہ سیشن نہیں کیا, لیکن شاید کہیں کوئی ایسا نوجوان یا نوجوانی ہو جس کو شاید کوئی ایسی بات سننے کو مل جائے کہ جس کے اندر ایک چنگاری بھڑکے اور وہ چنگاری کہیں سے کہیں اس کو لے جائے. صرف میری یہ لالچ ہوتی ہے اس کام میں کہ اگر میرا کوئی حصہ ڈل جائے تو میں سمجھوں گا کہ اس مٹی کا مجھ پر جو اتنا قرض ہے وہ شاید تھوڑا سا کم ہو جائے. مجھے ہرگز آپ سے اور آپ کے ادارے سے کوئی محبت نہیں ہے, یہ بالکل جان لیجئے, لیکن مجھے یہ جو نوجوان نسل ہے ان سے مجھے بہت محبت ہے اور بہت توقعات بھی ہیں. اور کبھی کبھی ان میں سے کچھ ساتھی ایسے سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ آگے رکاوٹ بہت بڑی ہے, تو ان کو بتانا ہوتا ہے رے صرف دکھتی بڑی ہے, رکاوٹ بڑی کوئی نہیں ہوتی, تو دکھتی بڑی ہے. اللہ کرے کہ سننے والے سب لوگ جو ہیں ان کو مغرب میں جا کے پڑھنے کا, کام کرنے کا موقع ملے, تاکہ وہ پڑھ لکھ زیادہ جائیں اور ان کو یہ احساس ہو کہ جس ملک سے وہ آئے ہیں وہ ملک بھی کسی سے کم ہے نہیں. ویسے آمین. تھینک یو سو مچ عدیل. اگر آپ بھی باہر پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور اپلائی کریں. HCM wants to help realize your dreams. Our ISIF certified counselors would be more than happy to do a one-on-one session. To apply, just call on the number 0304118020. اس کے ساتھ ساتھ میں لاسٹ ویک کا جو عدیل ہاشمی کے سیشن کا کمپٹیشن ہم نے ساتھ میں رکھا تھا, which is a basket of goodies as per your feedback. آپ اسٹوڈنٹس نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کیا چیزیں چاہیے اور ہم کیا, what do we munch on, what are the things that we like. The competition winner's name is Mirza Ans Beg. Congratulations. One of our team members will reach out to you tomorrow inshallah and will guide you how to collect it from our office. Thank you so much again, Adil. Thank you for tuning in, guys. Thank you for participating in our competition and keeping this platform alive. We will be back with another engaging session with the rep Maya from the University of Berlin on Wednesday at 12 o'clock noon. Hope to see you there. Khuda Hafiz. Thank you. Bye-bye.